बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या सुबूहु या कदूसु या गफूरू या वदूदू। जिस तरह तू रात को दिन में बदल देता है, इसी तरह हम सब की मुश्किलात को आसानियों में, बीमारियों को तंदुरुस्ती में और नफ़रतों को मोहब्बतों में और गम को खुशी में और बदल दें। ए खालिक़े कायनात, जिन मुश्किलों और परेशानियों में हम मुब्तला हैं, तो उन्हें अपनी शान करीमी से हल फरमा दें। हमें दुनिया और आखिरत की ज़िल्लत और रुसवाई से बचा लें और दुनिया और आखिरत की भलाई अता फरमा दे। फिर एक बेहतरीन दिन की दुआ के साथ अपनी वीडियो का आगाज़ करती हूँ। आपसे गुजारिश है कि वीडियो पूरी देखा करें और सब्सक्राइब किया करें और कमेंट्स ज़रूर किया करें। अब हम चलते हैं कुरान पाक की तफसीर और तर्जुमे की तरफ। तो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ सूरह बकरा की आयत नंबर 22 और 23 की तर्जुमा और तफसीर। तो शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाज़ी जअला लकुमुल अर्दा फ़िराशम वस्समा बिनाअम व अंज़ला मिनस समा माअन फ़अख़रजा बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादम व अंतुम तालमून। जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछोना और आसमान को छत बनाया और इसने आसमान से पानी उतारा, फिर इस पानी के ज़रिए तुम्हारे खाने के लिए कई फल पैदा किए, तो तुम जानबूझकर अल्लाह के शरीक ना बना करो, शरीक ना बनाया करो। अल्लाह आला लकुमुल अर्दा फ़िराशम वस्समा बिनाअम। जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछोना और आसमान को छत बनाया। उस आयत और उसके ऊपर वाली आयत में अल्लाह ताला ने अपनी इन नेमतों को बयान फरमाया है। नंबर 1, मखलूक को अदम से वजूद में लाना। नंबर 2, आसमान और ज़मीन को पैदा करना। नंबर 3, आसमान और ज़मीन से मखलूक के रिज़्क़ का मुहैया करना। नंबर 4, आसमान से बारिश उतारना और ज़मीन से नबातात उगाना। जब आदमी की ज़िंदगी का एक एक लम्हा, एक एक पल अल्लाह ताला की नेमतों में डूबा हुआ है, तो इस मालिक हकीकी को छोड़कर किसी और का इबादत गुजार बनना किस कदर नाशुक्री है। यूं ही ऐसे करीम खुदा की याद से गफलत भी कितनी बड़ी नाशुक्री है। व इन कुंतुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़लना अला अब्दिना फ़ातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दुनिल्लाहि इन कुंतुम स्वादिकीन। और अगर तुम्हें इस किताब के बारे में कोई शक हो जो हमने अपने ख़ास बंदे पर नाज़िल की, तो तुम इस जैसी एक सूरत बना लाओ और अल्लाह के अलावा अपने सब मददगारों को बुला लो अगर तुम सच्चे हो। वइन कुंतुम फ़ी रैबिम। और अगर तुम्हें कुछ शक हो। इससे पहली आयत में अल्लाह ताला की कुदरत व वहदानियत का बयान हुआ और यहाँ से हजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और कुरान करीम के अल्लाह ताला की बेमिसल किताब होने की वो कहर दलील बयान फरमाई जा रही है, जो तालिब सादक को इत्मीनान बख्शे और मुनकरों को आजज़ कर दे। अल्लाह ताला की अज़मत की सबसे बड़ी दलील कुरान है, लिहाजा इस रुकू में तरतीब से इन सब को बयान किया गया है। अला अब्देना, अपने ख़ास बंदे पर। इस आयत में ख़ास बंदे से हजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद हैं। यहाँ इस अंदाज़े ताबीर में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान महबूबियत की तरफ भी इशारा है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह क्या खूब फरमाते हैं, लेकिन रज़ाए ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खुल्क का आका कहूँ तुझे, फ़ातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही। तो तुम इस जैसी एक सूरत बना लाओ। आयत के इस हिस्से और इसके बाद वाली आयत में कुरान के बेमिसल होने पर दो टोक अल्फाज में एक खुली दलील दी जा रही है कि अपनी फसाहत और बलागत पर नाज करने वालों को चैलेंज है कि अगर तुम कुरान को अल्लाह की किताब नहीं बल्कि किसी इंसान की तसनीफ़ समझते हो, चूँकि तुम भी इंसान हो, लिहाजा इस जैसी एक सूरत बना कर ले आओ जो फसाहत व बलागत, हुस्न तरतीब, गैब की ख़बरें देने और दीगर अमूर में कुरान पाक की मिसल हो।
اور اگر ایسی کوئی صورت بلکہ آیت تک نہ بنا سکو تو سمجھ لو کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کا انکار کرنے والوں کا انجام دوزخ ہے جو بطور خاص کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ چیلنج قیامت تک تمام انسانوں کے لیے ہے۔ آج بھی قرآن کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصنیف کہنے والے کفار تو بہت ہیں، مگر قرآن کی مثل ایک آیت بنانے والا آج تک کوئی سامنے نہیں آیا، اور جس نے اس کا دعویٰ کیا اس کا پول خود ہی چند دنوں کے بعد کھل گیا۔ اعجاز قرآن کی وجوہات کیا ہیں؟ قرآن مجید وہ بے مثل کتاب ہے کہ لوگ اپنے تمام تر کمالات کے باوجود قرآن پاک جیسا کلام بنانے سے عاجز ہیں، اور جن و انس مل کر بھی اس کی آیات جیسی ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور مخلوق میں کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی مثل کلام بنا۔ اور یہی وجہ ہے کہ صدیاں گزرنے کے باوجود آج تک کوئی بھی قرآن مجید کے دیے ہوئے چیلنج کا جواب نہیں دے سکا، اور نہ ہی قیامت تک کوئی دے سکے گا۔ قرآن پاک کے بے مثل ہونے کی بہت سی وجوہات ہیں جنہیں علماء مفسرین نے اپنی کتابوں میں بہت شرح و بسط کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ ہم یہاں پر ان میں سے صرف تین وجوہات بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، فصاحت و بلاغت۔ عرب کے لوگ فصاحت و بلاغت کے میدان کے شاہسوار تھے، اور ان کی صفوں میں بہت سے ایسے لوگ موجود تھے جو کہ بلاغت کے فن میں اعلیٰ ترین منصب رکھنے والے تھے، اور عمدہ الفاظ بولنے والے تھے، اور چھوٹے اور بڑے جملوں کو بڑی فصاحت سے تیار کرنے والے تھے، اور تھوڑے کلام میں بہترین تصرف کرنے والے تھے۔ اپنی مراد کو بڑے عمدہ انداز میں بیان کرتے تھے، کلام میں فصاحت و بلاغت کے تمام فنون کی رعایت کرتے، اور ایسے ماہر تھے کہ فصاحت و بلاغت کے جس دروازے سے چاہتے داخل ہو جاتے۔ الغرض دنیا میں ہر طرف ان کی فصاحت و بلاغت کا ڈنکا بجتا تھا، اور لوگ فصاحت و بلاغت میں ان کا مقابلہ کرنے کی تاب نہ رکھتے تھے۔ ان اہل عرب کو فصاحت و بلاغت کے میدان میں اگر کسی نے عجز کیا ہے تو وہ کلام قرآن مجید ہے۔ اس مقدس کتاب کی فصاحت و بلاغت نے اہل عرب کی عقلوں کو حیران کر دیا اور اپنی مثل لانے سے عجز کر دیا۔ نمبر 2، تلاوت قرآن کی تاثیر۔ قرآن مجید کے بے مثل ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اسے پڑھنے اور سننے والا کبھی سیر نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس کتاب سے اکتاتا ہے، بلکہ وہ اس کی جتنی زیادہ تلاوت کرتا ہے اتنی ہی زیادہ شیرینی اور لذت پاتا ہے، اور بار بار اس کی تلاوت کرنے سے اس کی محبت دل میں راسخ ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ کوئی اور کلام اگرچہ وہ کتنی ہی خوبی والا اور کتنا ہی فصیح و بلیغ کیوں نہ ہو، اسے بار بار پڑھنے سے دل اکتا جاتا ہے، اور جب اس سے دوبارہ پڑھا جائے تو طبیعت بیزار ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید کی اس شان کے بارے میں حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن وہ ہے جس کی برکت سے خواہشات بگڑتی نہیں، اور جس کے ساتھ دوسری زبانیں مل کر اسے مشتبہ اور مشکوک نہیں بنا سکتیں، جس سے علماء سیر نہیں ہوتے، جو زیادہ دہرانے سے پرانا نہیں پڑتا، اور جس کے عجائب ختم نہیں ہوتے۔ نیز قرآن مجید کی آیات میں رعب و قوت اور جلال ہے کہ جب کوئی ان کی تلاوت کرتا ہے یا انہیں کسی سے سنتا ہے تو اس کے دل پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ جسے قرآن پاک کی آیات کے معنی سمجھ میں نہ آ رہے ہوں اور وہ آیات کی تفسیر بھی نہ جانتا ہو، اس پر بھی رقت طاری ہو جاتی ہے، جبکہ قرآن مجید کے علاوہ اور کسی کتاب میں یہ وصف نہیں پایا جاتا، اگرچہ وہ کیسے ہی انداز میں کیوں نہ لکھی جائے۔ نمبر 3، غیب کی خبریں۔ قرآن پاک میں مستقبل کے متعلق جو خبریں دی گئیں وہ تمام کی تمام پوری ہوئیں۔ مثلاً زمانہ نبوی میں رومیوں کے ایرانیوں پر غالب آنے کی خبر دی گئی اور وہ 100% پوری ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ حضرت علی مولا مشکل کشائے دو جہان کی ذات گرامی وہ ہے جس سے زمانہ آج بھی غافل نہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے حضرت علی کے فیصلے۔ واقعہ شب ہجرت۔ قریش نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا
کہ قریش کے ہر گھر کا ایک فرد مل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کاری ضرب لگائے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیں اور بنو ہاشم کو قصاص یا خون بہا دے کر قصہ ختم کر دیں۔ پروگرام کے مطابق ایک شب انہوں نے مل کر حملہ کرنا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی کہ آج رات اپنے بستر پر نہ سونا، کہ اللہ پاک آپ کو ہجرت کا حکم دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بستر پہ حضرت علی کو بے خوف و خطر سونے کا حکم دیا اور اپنی تمام امانتیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے کیں کہ جس کو واپس کرنی تھیں۔ یہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکلے، مشت خاک قریش کی طرف اچھال دی کہ کسی کو نظر نہ آئیں اور آپ ان کے سامنے سے گزر جائیں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ بالکل بے خوف ہو کر بستر پر سو گئے۔ حالانکہ ایک غمناک اندھو سامنے تھا، مگر آپ کو بالکل بھی ڈر محسوس نہ ہوا اور نہ خوف زدہ ہوئے، اور خوف زدہ ہوتے بھی تو کیوں کہ سونا تو ہمیشہ اطمینان سے ہوتا ہے۔ جبکہ موسیٰ جیسے پیغمبر سانپ دیکھ کر ڈر گئے، اور یہاں تو سینکڑوں تلواریں تھیں۔ حضرت موسیٰ کے بارے میں آیا ہے کہ جب جادوگروں نے رسیوں کے بہت سے سانپ بنا دیے تو موسیٰ ان کو دیکھ کر بہت گھبرائے۔ خداوند کریم نے کہا، موسیٰ نہ گھبراؤ، اپنا عصا پھینک دو۔ اپنا عصا پھینکا تو وہ ایک بڑا سانپ بن گیا، اس نے تمام سانپوں کو ہضم کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ موسیٰ اپنا عصا پکڑ لو، تو موسیٰ خوف زدہ ہو کر بھاگے۔ اللہ نے فرمایا، موسیٰ ڈرو نہیں، یہ تمہیں کوئی ایذا نہیں پہنچائے گا۔ اگر ہم اس سے تمہیں ایذا دلوانا چاہیں تو کیا تم بچ سکو گے؟ فرمایا نہیں، اور اپنی چادر کا کونا پکڑ کر یعنی ہاتھ لپیٹ کر عصا کو پکڑنا چاہا۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ تم کو کیا ہو گیا ہے؟ بالکل نہ ڈرو۔ موسیٰ نے کہا، پروردگار عالم، میں انسان ہوں، ضعیف ہوں، طبیعت میں اضطراب ہے۔ خیر، عصا کو پکڑ لیا، وہ اصل حالت میں آ گیا۔ مگر واہ علی، کیا کہنے، پروردگار عالم نے تمہیں دل کی قوت جس کا نام شجاعت ہے اس قدر بخشی ہے کہ خوف کے نام سے نا واقف ہو، سوائے خدا کے خوف کے، لہٰذا بے فکر سوئے۔ کفار تلواریں سونت کر گھر میں گھس آئے۔ جب حضرت علی کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر دیکھا تو پوچھا کہ تمہارے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ جواب دیا، تم انہیں میرے سپرد کر کے گئے تھے، مجھے کیا معلوم وہ کہاں گئے ہیں۔ حضرت علی اس کے بعد 3 دن وہاں تنہا رہے اور امانتیں واپس کیں۔ باوجود اس کے اس وقت وہاں تنہا یہی مسلمان تھے، شہر میں بے خوف و خطر گھوم رہے تھے۔ اس کے بعد آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔